बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शिकायत के साथ मैं हूँ इजाज़ डोगर। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में पहले भी मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, आगाही जो है अपने नाज़रीन को दे चुका है इस हवाले से कि पूरी दुनिया में जो है कुदरती आफत आई हुई है कोरोना, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को हिला के रख दिया है। ये एक अल्लाह की तरफ से अजाब है। इसमें मुसलमानों को, हम सबको इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए कि अल्लाह पाक इस अजाब को हमसे टाले। तो यहाँ पे जो आप प्राइम मिनिस्टर साहब जो है डेली एक अपनी तकरीर में ये कहते हैं कि मुझे जो है डेली वेजर जो है, जो दिहाड़ीदार हैं, मज़दूर हैं, जो रोज़ शाम को अपने घर अपने बच्चों के लिए जो है कमा के लेके जाते हैं, उनकी बड़ी फ़िक्र है। और ये सच है कि बाकी चलें कुछ ना कुछ गुजारा हो रहा होगा। सफ़ेद पोश भी यहाँ पे बहुत बेचारे मजबूर हैं, लेकिन वो जो डेली वेजर हैं उनका तो बहुत बुरा हालात है। तो इस हवाले से आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है जो पंजाब के लेबर मिनिस्टर एंड ह्यूमन रिसोर्स जनाब अंसर मजीद खान न्याजी साहब, ताल्लुक ज़िला सरगोदा से PP 7-8 से जो है इलेक्शन इन्होंने PTI की सीट से विन किया। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। तो ये पहले मैं थोड़ा सा जो है कोरोना के हवाले से आपसे डिस्कस करूंगा कि ये कुदरती आफत है, पूरी दुनिया में आई हुई है। तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर जो है मुख्तलिफ जो है चैनल्स पे आके डॉक्टर्स, उलमा इकराम, हमारे सियासतदान, हमारे एंकर्स जो है बताते रहते हैं। जाहिर है हमने अवेयरनेस लेनी है डॉक्टर्स से, आपने भी उनसे लेनी है। तो इस एहतियाती तदाबीर के हवाले से और कुदरती आफत के हवाले से आप क्या कहेंगे? शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं इसको अल्लाह ताला की तरफ से अजाब तो नहीं लेकिन आजमाइश ज़रूर कहूँगा कि एक बहुत बड़ी आजमाइश है जिससे पूरी इंसानियत इस आजमाइश से गुज़र रही है। तो ज़रूर इसमें हमारे जो है अमालों के जो हिस्सा ज़रूर है कि हमारे अमाल, हम किस डगर के ऊपर हम पूरी इंसानियत चले हुए थे। कुदरती चीज़ों के साथ, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके साथ जो छेड़छाड़ी हमारी हर हवाले से अगर आप देखें हर सेक्टर के अंदर, तो अगेंस्ट हम एक नेचुरल के एक हमारी जो इंसानियत है वो चलने की आदी हो रही थी। तो एक बहुत बड़ा एक लेसन है हमारे लिए, एक पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। और ये आजमाइश है, इसमें अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश में हमें कामयाबी दे। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये आजमाइश है, अजाब नहीं कह सकते। अजाब उसको कहते हैं कि जो अल्लाह से दूर कर दे, जो अल्लाह के नज़दीक ले आए, वो आजमाइश होती है। अल्लाह इसमें कामयाब करे, क्योंकि मैंने वो लोग देखे हैं जो सालों साल से नमाज नहीं पढ़ते थे, अब बाकायदा जो है नमाज 5 टाइम की वो पढ़ते हैं। बिल्कुल। और इसके अंदर क्योंकि अब चैलेंज तो पूरी दुनिया का है, चाइना से ये वबा फैली और अभी तक मुख्तलिफ कैसर आई हैं। आज की तारीख़ तक तो ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं कि ये मैन मेड वायरस है या ये जो उनके फूड आइटम से फैला है। कोई चमगादड़, कोई मुख्तलिफ जो जानवर हैं उनका नाम लेते हैं। बार के कुछ लोग तो लैब वायरस भी इसको कह रहे हैं, वायरस भी कह रहे हैं। तो बार कैफ ये पहला एक चाइना से जिसने पूरी दुनिया के ऊपर बहुत तेज़ी से काबू पा लिया। अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश से क्लियर करे। और पाकिस्तान, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी आबादी है, 20 करोड़ 22 करोड़ आवाम पाकिस्तान की जो अभी सफ़र कर रहे हैं। पूरे मुल्क में लॉकडाउन है, हर इंसान जो है वो एक स्ट्रेस के अंदर है। और मैं समझता हूँ कि इलाज जो है डिप्रेशन जो है वो सबसे बड़ा जो है इसका आप कह लें कि कोरोना के लिए सबसे बड़े ख़तरनाक चीज़ जो है वो डिप्रेशन है। सबसे पहले तो हमें अपने डिप्रेशन को कम करना पड़ेगा। कैसे करें? एक बंदा, उसके पास मजदूरी भी नहीं है, उसके घर खाने को भी नहीं है, वो टीवी लगाता है तो वहाँ पे यही होता है कि इतने हलाक हो गए, इतने जो है उसमें कैसे क्या तरीका कार है उसमें? लेकिन देखें पॉजिटिव चीज़ें जी, वही पूछ रहा हूँ ना कि वो कुछ बताएं। साथ साथ आनी चाहिए। सबसे बड़ी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास जो डेथ के केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, वो दुनिया के ममालिक के हवाले से जितने डेथ केसेस दूसरी पूरी दुनिया में हुए हैं उस हवाले से बहुत कम है। सबसे खुशाइंदा बात ये है, तो इससे हमें तसल्ली होती है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया कि कुछ इंडस्ट्री को जहाँ के ऊपर सोशल डिस्टेंस
मेंटेन रह सकता है उस इंडस्ट्री को खोला जाए, ताकि दिहाड़ीदार तबका जो है, जो लेबर क्लास है, कम से कम वो जाए कामों के ऊपर जाए और कुछ ना कुछ कमा के लेके आए। एहसास प्रोग्राम हमारा पूरी दुनिया में अब उसकी पेशराई हो रही है, और एहसास प्रोग्राम के थ्रू 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को डायरेक्ट 12,000 रुपया मिलना, ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है। इसके अंदर भी बहुत से ऐसे लोग जो गुर्बत के लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ इस पे तो हुकूमत को अप्रिशिएट करना बनता है जी। वहाँ पे उन्होंने फिर वो मैसेज सिस्टम जो किया है वो बड़ा साफ और शफाफ तरीके से वो दे रही है, उसके अंदर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। हमें लालच होती है, हर पॉलिटिकल इंसान को लालच होती है कि मैं, क्योंकि जारी बात है, जब मैसेज पे तो पता नहीं चलता किसका किस जमात से ताल्लुक है, किसका किस जमात से ताल्लुक है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, जो मेरा ईमान था और है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हवाले से, कि पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, अगर वो 1 करोड़ या 60 लाख या 2 करोड़ वोट लेके आए हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते थे। ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिसकी जमात जो है, अगर 1 करोड़ 60 लाख वोटों से कामयाब हुई है, लेकिन सब पूरी की पूरी 22 करोड़ आवाम को उन्होंने बराबरी की सतह के ऊपर रखा हुआ है और सबको बराबरी की सतह के ऊपर सोचते हैं। तो ये मेरा यकीन भी है। तो इसी हवाले से ये एहसास प्रोग्राम, जो कोई भी शख्स जो है वो 81718070 के ऊपर मैसेज करता है, उसकी अप्रूवल होती है, इन्वेस्टिगेट होते हैं, उनका पूरा केस स्टडी होता है, नादरा से होता है, और विदना आप कह लें कि डेज और आवर्स भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खैर वो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा कि आगे से मैसेज आता है जी वो ज़िली इंतज़ामिया से करें, वहाँ पे करें। अब एक गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं है जाने के लिए भी, वो कहाँ पे, वो तो खुद बेरोज़गार बैठा हुआ घर में, वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ धक्के खाता फिरे दफातर में। ये तो चाहिए था गवर्नमेंट को कि देखिए यहाँ पे एक सजेशन है मेरी भी आपकी वसातत से, जो है कि आप अपनी हुकूमत देखें, हर आपका ऑलरेडी नेटवर्क मौजूद है, ठीक है, टाइगर फोर्स बनाए, कोई भी बनाए, ऑलरेडी आपका पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर खुसूसन जो है आपका नेटवर्क मौजूद है, नंबरदारी सिस्टम मौजूद है, वो आपके मातहत है ना, गवर्नमेंट के मातहत है ना नंबरदार। फिर हर मोहल्ले में, हर गांव के अंदर इमाम मस्जिद मौजूद है, जो बेहतर तरीके से आपको बता सकता है कि इसमें, वहाँ पे मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सफ़ेद पोश है, उनकी भी वो बच जाती इज्जत। अगर ऐसा कोई तरीकाकार गवर्नमेंट कर ले तो बेहतर तरीके से हो सकता है। देखिए, दुनिया में ये पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जो सबसे ज़्यादा डोनेशन देता है। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान हमेशा जो सरफहरिस्त रहा। अभी भी मुखय्यर हज़रात जो हैं जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और वो अपने अपने इलाकों के अंदर राशन तकसीम कर रहे हैं, और इसी तरीके से जो सियासतदान हैं वो भी कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम भी चल रहा है, तो किसी न किसी हद तक आवाम को रिलीफ ज़रूर मिल रहा है। अगर अभी तक उस हद तक रिएक्शन नहीं आया जो एक्सपेक्टेड था कि इस लॉकडाउन के दौरान लोग, खुदा न खास्ता, लोग घरों से निकल आएंगे, जो इंडिया में हुआ डकैती की वारदातें बढ़ जाएंगी, हमले कर देंगे, तो ऐसी चीज़ ना होना वो इसी चीज़ की तरफ इशारा है कि मुखय्यर हज़रातों का जो आगे आना, गवर्नमेंट के इस तरह के प्रोग्राम ले के आना, और पहले से उसके ऊपर काम हो रहा था। ये बड़ी खुशकिस्मती है कि एहसास प्रोग्राम पहले से सिस्टम बन चुका हुआ था, और उस चीज़ का ये तस्दीक करता है कि वो सिस्टम ठीक था, जो सिस्टम पहले बन चुका हुआ था, और ये आफत आई, और उस आफत के अंदर इस सिस्टम ने उस आफत को आप कह रहे काउंटर करने। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो जो सोच रहे थे कि शायद ऐसा ना होता कि लोग घरों से बाहर आ जाते, ये बात आपकी ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत ज़्यादा लोग जो ऐसे मुखय्यर हज़रात जो है जो इस्तिताअत रखते हैं वो गुरबा में तकसीम करते हैं। और इस दफ़ा एक इंसानी हमदर्दी का पाकिस्तान के अंदर बड़ा देखा कि मोहल्लों में हो, गाँव में हो, देहातों में हो, कि वो पड़ोसियों का बड़ा ख्याल करते रहे कि इनके घर नहीं है तो इनको पहुँचाएँ, राशन पहुँचाएँ, जो उनकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक। तो ये बड़ा इंसानी हमदर्दी का सब जो है पाकिस्तान से मिला, और ये वाकई पाकिस्तान एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में। और अभी देखें कि हमारे पंजाब गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहब, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मिला, मैंने उनको मुबारकबाद दी कि इतने मुश्किल वक्त के अंदर इतने ज़बरदस्त फ़ैसले करने, इतने तहम्मुल के साथ। तो इसके अंदर मैं क्रेडिट दूंगा चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि जिन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ ये फ़ैसले किए हैं। देखिए, ये वक्त फ़ैसला हुकूमत का था, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ये जो बाकी केसेस भी हैं अल्लाह इससे महफूज करे कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा मुतासर नहीं हुआ जितना सोच रहे थे, जितना दुनिया जो है पूरी दुनिया में ये तेज़ी से फैला है। हमारे इंडिया में देख लें, चाइना में देख लें, और उसके अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी काविश है, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी काविश है।
हेल्थ डिपार्टमेंट ने 1 जनवरी को ये जब स्टार्ट जैसे कोरोना आया तो 2 जनवरी को इसके ऊपर पहली मीटिंग हो चुकी थी। 5 जनवरी को सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने मीटिंग की और हेल्थ ने फिल फॉर एहतियाती तदाबीर जो थी हॉस्पिटल्स के हवाले से, आइसोलेशन वार्ड्स थे, क्वारंटाइन के हवाले से जो वार्ड्स बनाए थे वो बहुत पहले से उसकी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि हम नेबर्स थे चाइना के और इस चीज़ से हमें ज़रूर ख़तरा महसूस हो रहा था कि नेबर्स सबसे बड़ा यहाँ पे सीपैक पे काम भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत करम रहा है, अल्लाह का शुक्र है। इसमें डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा काविश रही है, हमारे कमिश्नर साहब ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। तो हमारा ये वाहिद डिपार्टमेंट था पंजाब के अंदर कि जिन्होंने MOU साइन, सबसे पहले MOU साइन हुआ तमाम जितने हमारे बड़े हॉस्पिटल। किस डिपार्टमेंट से किया आपने? हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का 17 हमारे बड़े हॉस्पिटल्स थे, 17 के 17 हॉस्पिटल्स हमने हेल्थ पूरे पंजाब के हवाले कर दिए। उनके अंदर आइसोलेशन वार्ड्स, उनके अंदर क्वारंटाइन के हवाले से। तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं, हमेशा ही हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो चाहे वो ज़ल्ज़ला हो, सैलाब हो, कोई भी आफत हो, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है वो सरफहरिस्त रहा है। गो सिर्फ और सिर्फ लेबर के मैंडेट। लेकिन सोशल सिक्योरिटी के हवाले से आज से पहले ये मेरे ख्याल में कोई 3-4 माह से पहले इतनी आगाही कोई नहीं थी। हमें तो कम से कम देखिए, हम मीडिया में रहते हुए इतनी ज़्यादा आगाही नहीं थी, तो आम लोगों को क्या आगाही होगी? इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेसिकली सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट सोशल सिक्योरिटी है, ना कि लेबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है सिर्फ और सिर्फ। इसमें नो डाउट कि आपके कमिश्नर साहब जो है वो भी काम कर रहे हैं, और लेकिन हमारे साथ जो आपके PRO है, पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर ऑफिसर जो है मंदेशा साहब, डॉक्टर बाबर मंदेशा, उनका बड़ी कोऑर्डिनेशन है हमारे साथ। वो हमारे हर चैनल के साथ, हर अखबार के साथ राब्ते में है कि ये एक्टिविटी है, छोटी छोटी अगर आप कहीं विजिट करते हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें फ़ौरन उसकी तस्वीर या क्लिप जो है सेंड कर देते हैं। इसी से ही अवेयरनेस आती है, इसी से ही पता चलता है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे वक्त आने के साथ ये लेबर डिपार्टमेंट इंशाल्लाह ताला लीडिंग डिपार्टमेंट होगा पंजाब का। तो अच्छा, इसमें चैलेंज तो आपको भी बहुत होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट आपका ऐसा है, लेबर डिपार्टमेंट, और वही मजदूर तबका जो है वही आपके जिसके मिनिस्टर हैं, तो इस पर आपको भी कोई गवर्नमेंट ने स्पेशल टास्क दिया कि इस पर काम करें? देखिए, हमारे पास 12 लाख रजिस्टर्ड लेबर है। हम रजिस्टर्ड लेबर का ज़िम्मा जो है वो हमारे ज़िम्मे होता है कि जो रजिस्टर्ड लेबर है, जो लेबर का डाटा होता है वो हमें प्रोवाइड करना होता है एम्प्लॉयर ने, जो फैक्ट्री का मालिक होता है। ये तो वो है ना सैलरी पर्सन, जो तनख्वाहदार तबका है, वो आपके पास रजिस्टर्ड होता है। तनख्वाहदार तबका है, उसमें अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को भी काम कर रहा है तो वो भी हमारे पास जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं। तो लेकिन उसके साथ साथ जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसके ऊपर पहले आज तक काम नहीं हुआ था, तो उसके ऊपर डिपार्टमेंट ने काम शुरू कर दिया है कि उन सेक्टर्स को कैसे हम सोशल सिक्योरिटी की अम्ब्रेला के अंडर लेके आएँ। तो पहले 10 लाख वर्कर्स था, अब 10.5 लाख वर्कर रजिस्टर्ड है। पहले एतमाद नहीं था सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स का फैक्ट्री ऑनर्स के ऊपर, उन एतमाद को बहाल कर रहे हैं। हमारी चैम्बर्स के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, हमने जो हेल्पिंग डेस्क हैं वो चैम्बर्स के अंदर हमने लगाना शुरू कर दिए हुए हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि ये ट्राइपार्टाइट डिपार्टमेंट है जिसमें लेबर, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट और जिसमें डिपार्टमेंट, इन तीनों का बहुत मेजर रोल है। अगर इन तीनों में से एक भी पिलर ना हो तो ये डिपार्टमेंट खड़ा नहीं रह सकता। तो इसको बड़ा हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है, और हमें ये यकीन दिलाना पड़ता है कि जो पैसा कंट्रीब्यूशन जो है वो लेबर की इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे पास जमा करवाएगा, हम उससे उसके बीवी बच्चों का और उसके माँ बाप का इलाज करेंगे। एफिशिएंसी बढ़ती है, आपकी ट्रस्ट लेवल आपका डेवलप होता है, ट्रांसपेरेंसी वो दुनिया के सामने आप बिल्कुल क्लियर होती है कि ये डिपार्टमेंट ये कर रहा है, ये इसके बेनिफिट्स हैं, ये इसकी कंट्रीब्यूशन है, वो हर चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट। तरक्की याफ्ता ममालिक में देख लें, वो तब ही तरक्की याफ्ता हुए जब उन्होंने IT डिपार्टमेंट को फ़रोग दिया, IT डिपार्टमेंट में महारत हासिल की। चाइना की मिसाल ले लें, वो IT डिपार्टमेंट में आगे गए तो उन्होंने तरक्की की। अगर पाकिस्तान के अंदर जैसे ये अभी गवर्नमेंट कर रही है ये कि IT डिपार्टमेंट को बेहतर तरीके से काम किया जाए, इस पर अगर देखें, ये जान के खुशी होगी कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा
جو ہے آپ کی مشینری جو ہے, مطلب جیسے یہ آپ کے وہ آکسیجن وہ وینٹیلیٹر جو ہے وہ تیار کیا جائے, حالانکہ اتنا مہنگا نہیں تھا جتنا باہر سے ہم پرچیز کرتے تھے. وہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا یہاں پہ. سنا ہے کہ پچھلی حکومت میں بھی, سنا ہے مجھے یہ اس پہ وہ کنفرم نہیں ہے, کہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی کسی نے یہ کہا تھا کہ اس پہ ہم بنا دیتے ہیں ماسک, تو وہ جو ہے یہ گورنمنٹ نے اپروول نہیں دی تھی. تو اب اگر اپروول دی ہے تو دیکھیں آپ کے وینٹیلیٹرز کی تعداد ہر پرائیویٹ ہاسپٹل خرید سکتا ہے, گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر تعداد ہوگی, تو اس پہ زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے, لیکن جو مریض گیا ہے کم از کم اس کو سانس لینے میں آسانی تو پیدا ہو سکتی ہے. بہت اچھا بیان پرائم منسٹر کا آیا کہ اگر پاکستان ایٹم بم بنا سکتا ہے تو سب کچھ بنا سکتا ہے, اور بالکل بنا سکتا ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ نالج بھی ہے اور ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس. تو جس ایک راستے کے اوپر اب پاکستان چل پڑا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ترقی کی راہ کے اوپر ہی رہے گا. میں تھوڑا سا آپ کو آگاہ کر دوں کہ آپ ترقی یافتہ ممالک کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں یا اس طرح کے ایکوپمنٹس بنانے میں جتنی مہارت رکھتے ہیں سب سے زیادہ پاکستانی ہیں. آپ یہ وینٹیلیٹر کی بات کر لیں, امریکہ میں پچھلے دنوں کامیاب تجربہ کیا تھا, وہ پاکستانی لڑکا تھا جس نے کیا تھا کہ ایک وینٹیلیٹر سے وہ کٹ لگا کے 6 لوگوں کو یکدم جو ہے وہ چڑھا سکتے ہیں آپ کو منہ کے اوپر. وہ پاکستانی ہے, اگر اس کو پاکستان میں لا کے اگر اس کی جو مہارت اللہ پاک نے دی ہے اس کو استعمال کر سکیں تو بہتر کام کر سکتا ہے. ایسی تو یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں جی, بریک کا وقت ہے. نیازی صاحب واپس آئیں گے تو آپ نے بات کی کہ ہم لیبر ڈپارٹمنٹ کو 12,000 کے قریب آپ کے پاس رجسٹرڈ ہے پنجاب کے اندر, 12 لاکھ کے قریب جو ہے رجسٹرڈ ہے. اب جو رجسٹرڈ ہیں وہ ملز جو ہیں, وہ فیکٹریاں جو ہیں وہ تو بند پڑی ہوئی ہیں, اب وہ کیسے اس کو آپ مینیج کریں گے؟ ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. یہ مختصر تعارف تو چلتا رہا کہ سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ اور لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, منسٹر صاحب اس کے اوپر کیسے چیک اینڈ بیلنس رکھے ہوئے ہیں. منسٹر صاحب آپ نے بریک سے جانے سے پہلے کہا کہ 12 لاکھ کے قریب آپ کے پاس رجسٹر جو ہے وہ ایسے لیبر طبقہ آپ کے ساتھ جو مختلف فیکٹریوں میں ملوں میں جو آپ کو دیتے ہیں وہ آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے جو کسی طریقے سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ, لیکن اور آپ کے پاس بہت سارا ایسا ڈیٹا بھی ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہے. اب میں اس کی طرف تو دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف, لیکن پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اب 2-3 ماہ سے یہ انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے جب سے یہ کورونا آیا ہے, تو اب وہ کیا آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ ملیں جو ہے, اب کیسے یہ ادارہ جو ہے یہ کیسے آپ چلا رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے, اگر انڈسٹری کنٹریبیوشن اگر نہیں آ رہی تو 3 ماہ تک تو ہم ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ لیبر کو پرووائڈ کرتے رہتے ہیں. کنٹریبیوشن جو ہے تقریباً 1 ماہ سے ابھی نہیں آ رہی یہ کرونا کی وجہ سے, اور امید ہے کہ انڈسٹری جیسے آج کل سے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جو 1 ماہ کی کنٹریبیوشن ہے وہ ہم انسٹالمنٹ کے اندر انڈسٹری سے ہم لینا شروع کر دیں. اس کے اوپر ابھی ہماری میٹنگز چل رہی ہیں کہ ہم ان کو کتنا ان کو ویو آف کر سکتے ہیں. لیکن انڈسٹری تو پہلے لاس میں, دیکھیں یہ تو لاس ہوا نا انڈسٹری کا. لاس دیکھیں لاس ضرور ہے, لیکن جتنا لاس اگر ہوا ہے تو اس کے اوپر میٹنگز ہو رہی ہیں کہ لینا ہے نہیں لینا ہے تو کتنا لینا ہے, کتنی اس کے اندر چھوٹ دینی ہے. بیسیکلی یہ ٹیکس منی نہیں ہے, یہ کنٹریبیوشن ہے جو ایک لیبر کے لیے دی جاتی ہے, جو لیبر لا ہے اس کے مطابق, اور ہم امین ہیں اور ہم نے ان کا علاج کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس حوالے سے میٹنگز چل رہی ہیں اور امید ہے کہ اتنا بڑا دھچکا نہیں لگے گا. سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت چلتا ہے یا گورنمنٹ فنڈنگ دیتی ہے؟ گورنمنٹ فنڈنگ بالکل نہیں دیتی, یہ کنٹریبیوشن کے ساتھ چلتا ہے, لیبر کا ہی پیسہ ہے, لیبر کے پیسے کے ساتھ یہ رن ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ واحد ادارہ ہے پنجاب کا جو سرپلس میں ہے. 8 ارب کے قریب جو آپ کی حکومت ہے, حکومت پاکستان, اس نے جو غربا ہے ان میں تقسیم کرنے کے لیے ایک بجٹ رکھا ہے. تو کیا آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں کوئی آپ نہیں کر رہے کہ آپ گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی کوئی فنڈ دے؟ دیکھیں اس کے اندر جو ہے ایک کمیٹی بنی ہے جس کے کنوینر منسٹر انڈسٹریز ہیں, ان کے ساتھ 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں جس کے اندر ہم نے یہ 12 لاکھ ورکرز کا ڈیٹا شیئر کر دیا ہے. کچھ فیکٹریز جو ہیں وہ چل رہی تھی, جیسے فوڈ کی ہیں وہ چل رہی ہیں, فارماسیوٹیکل ہے وہ انڈسٹری چل رہی ہے. تو اس کے اگر 2-2.5 لاکھ ہم نے وہ بھی ان کو فگر دے دی ہے کہ یہ 2.5 لاکھ ورکر کام کر رہا ہے. باقی ہمارے پاس اگر 9-10 لاکھ ورکر رہ گیا ہے اس کا بھی ڈیٹا دے دیے, تو وہ ڈیٹا بھی اس کے اندر شامل ہوگا احساس پروگرام کے اندر.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹری کھلتی جائے گی وہ ورکرز اس میں سے نکلتے جائیں گے, اور جو فیکٹریز بند رہیں گی تو ان کا جو ہے وہ حکومت پنجاب ان کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں سے وہ حصہ. یہ آلریڈی آپ کی ڈسکشن چل رہی ہے, ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں, ڈیٹا ہم نے فراہم کر دیا ہے. انفارمل سیکٹرز میں بھی جو ہمارے لیبر یونینز ہیں, فیڈریشنز ہیں, ان سے بھی ہم ڈیٹا سارا کا سارا لے رہے ہیں کہ ایسے ورکرز جو کام کر رہے ہیں لیکن رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کا بھی ڈیٹا ہمارے پاس. ایسا تو نہیں ہونے جا رہا کہ پچھلے دنوں ایک افواہ سنی تھی میں نے کہ سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو وہ سوچ رہی ہے گورنمنٹ کہ اس کو پرائیویٹ کر دیا جائے, کیا ایسا تو نہیں؟ دیکھیں سوچیں تب کہ اگر یہ لاس میں ہو, اگر یہ سرپلس میں ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ پنجاب کا واحد ادارہ ہے جو سرپلس میں ہے اور جو ڈیلیور کر سکتا ہے, لیبر ساتھ کھڑی ہے. اگر لیبر کو علاج نہ مل رہا ہوتا وہ روڈوں کے اوپر ہوتے تو پھر کوئی نہ کوئی جواز بن سکتا تھا. آپ کی منسٹری جو ہے, آپ کے منسٹر بننے سے پہلے یا موجودہ جو کمشنر صاحب ہیں یا جو آپ نے یہ میڈیا کے کوارڈینیشن کے لیے آپ نے ایک سیل بنایا, اس سے پہلے جو ہے اس ادارے کی کارکردگی کیا تھی اور اب جو ہے کیا اس کی کارکردگی ہے؟ اللہ جنت و فردوس میں جگہ عطا فرمائے. منسٹر صاحب کا 2 دن پہلے انتقال ہوا جو پہلے منسٹر تھے, تو پیچھے جو کارکردگی رہی اس کے اوپر تو میں بات نہیں زیادہ کرنا چاہوں گا, لیکن جو اس دور کے اندر جو چیزیں ہوئیں وہ بہت زیادہ ہوئی ہیں جو شاید پچھلے 15-20 سال میں نہیں. فار ایگزامپل کو 2-4 جس کے اندر ہمارا ڈومیسٹک بل ہے گھروں کے ملازمین کا. آج تک گھروں کے ملازمین کے بارے میں کسی حکومت نے نہیں سوچا تھا, اس کے اوپر آج تک کوئی بل نہیں آیا. تو یہ بہت بڑا ایک گیم چینجر تھا کہ جو گھروں کے ملازمین کا جو ہے, گھروں کے ورکرز کا ہم نے ان کا معذرت کے خاطر ملازم لفظ جو ہے وہ ہم نے اس میں ختم کیا ہے, ورکر کا درجہ ہم نے دیا ہے, رسپیکٹ ان کو دی ہے. تو وہ ہم بل لے کے آئے, ڈومیسٹک ورکر بل ہم لے کے آئے. اس کے اوش کا بل لے کے آئے کہ سیفٹی میجرمنٹس کے حوالے سے جو فیکٹری کے اندر وہ بھی آپ اپنے ادارے کے اندر لے رہے ہیں, جو گھروں میں کام کر رہے ہیں. ہمارے سب سے زیادہ جو اگر اسمبلی کے اندر بل آئے ہیں تو وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آئے ہیں. ہماری لیبر پالیسی آئی 2019, وہ ہماری پالیسی ہم نے لانچ کی. اور اس کے بعد جتنے ہمارے جو ہیں یہ ہاسپٹلز ہیں, جو ڈسپنسز ہیں, ان کو ہم میڈیکل سینٹر میں جو ہیں ہم ان کو اپ گریڈ کر کے اپ گریڈ کرنا شروع کر دیا ہے. ہاسپٹلز جو ہیں ہمارے اور شہروں کے اندر ہم ہاسپٹلز بنانے جا رہے ہیں, جس کے اندر رحیم یار خان, سرگودا, ڈی جی خان کے اندر نئے ہاسپٹلز ہم بنانے کے لیے جا رہے ہیں. ورکر ویلفیئر فنڈ ورکنگ جاری ہے یا اس پہ ورکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے؟ کمپلیٹ ہو چکی ہے انشاءاللہ کام. ڈی جی خان سرگودا. اور اس کے اندر جو سب سے بڑا ہسٹوریکل کام کیا ہے جو ورکر ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ میں ڈیوالو ہوا تھا, جس کے کیس چلا تھا 2010 سے. تو وہ اسمبلی سے ہم نے ورکر ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ منظور کرا لیا ہے, جس سے اربوں روپے سالانہ جو ورکرز کا وہ پنجاب کے اندر ہی آئے گا, جو پنجاب کے ورکرز کا ہے. ان میں ہیلتھ گرانٹ, اس میں میرج گرانٹ, ڈیتھ گرانٹ, اسکالرشپ گرانٹس جو ہیں وہ ان کو مہیا کی جائیں گی. یہ پہلے نہیں تھا. 17-11 ارب روپیہ پہلے جو ہے وہ آیا, جو ہم نے اس حکومت میں ہوتے ہوئے, اس 2 سال کے اندر ہوتے ہوئے, جو 2011 سے پیڈنسی تھی میرج گرانٹس کے حوالے سے, ڈیتھ گرانٹ اور اسکالرشپ گرانٹ کے حوالے سے, وہ ہم نے ختم کی. اور 15 ارب کے لیے ابھی دوبارہ ہم نے فیڈرل سے, کیونکہ یہ پہلے فیڈرل کے پاس پیسہ جاتا تھا, تو ان سے مانگا ہے. اس کے اندر 3 ارب آ چکا ہے, اور باقی 7 ارب جو ہے وہ بہت جلد 7 ارب روپیہ وہ اور آ رہا ہے. تو ورکر ویلفیئر فنڈ پنجاب کے اندر بننا یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے لیبر کے حوالے سے. تو اور ہم آٹومیشن کے اوپر ہم جا رہے ہیں, اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اور R5 جو کارڈز ہیں, جو اس کے ڈیجیٹل کارڈز, جو پہلے گتے والے کارڈز ہوتے تھے لیبر کے, اب باقاعدہ کمپیوٹرائز کارڈز ہوں گے, تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. پہلے ہمارے پاس 10 لاکھ ورکرز میں سے صرف اور صرف 3.5 لاکھ ورکرز کے پاس کارڈ اویلیبل تھا. اب اس ٹائم پہ 4.5 لاکھ ورکرز کے پاس کارڈ اویلیبل ہے. جب ہم اس کو ڈیجیٹل کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام ورکرز کے پاس ان کا کارڈ بھی مل چکا ہوگا. اور ہم اس 10 لاکھ سے 20 لاکھ تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم ورکرز کی رجسٹریشن. اگر ایسا ہو جاتا ہے نیاز صاحب, تو جو جتنی فیکٹریاں ہیں, ورکر جو ہے, ان کا اعتماد بڑھے گا نہیں اس ادارے پہ؟
بہت زیادہ اعتماد. اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ ہمارا پیسہ جو کٹوتی ہو رہی ہے وہ ہم پہ خرچ ہونا ہے. دیکھیں کٹوتی جو ہوتی تھی یا وہ نہیں رجسٹر کرواتے تھے, اس میں ڈپارٹمنٹ کی بہت بڑی کمزوری تھی. جو ہمارے سوشل سیکورٹی آفیسرز ہیں, انسپیکٹرز ہیں, کسی فیکٹری کے اندر اگر 1000 بندہ کام کر رہا ہے تو 300 بندہ رجسٹرڈ ہے, 200 بندے کا پیسہ جیب میں جا رہا ہے اور 500 بندہ رجسٹرڈ نہیں ہوا ہوا. تو جب یہ آٹومیٹ ہوگا, اعتماد بحال ہوگا, تو جو پیسہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے تو وہی سارا کا سارا آئے گا ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ. تو آپ سمجھتے نہیں کہ وہ آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے کچھ لوگوں کے ملوث ہوئے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا؟ کوئی انسان پھر اگر ویریفیکیشن ہوتی ہے کسی ادارے میں جا کے تو وہ تو سامنے آ جاتا سارا ڈیٹا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, کوئی انسان نہ کرپشن میں ہوتے ہوئے پیدا ہوتا ہے کہ وہ کرپٹ ہے. جب وہ جاب میں آتا ہے تو نہ اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں نے کرپشن کرنی ہے. اگر میں اپنی میں بات کرتا ہوں, مجھے آج بٹھا دیں جہاں پر جوا ہو رہا ہوں, میرے دوست ہوں, میں اس میں بیٹھنا شروع کر دوں, تو 1 مہینے بعد میرا دل کرے گا کہ میں ویسے ہی کھیل دوں. پھر کچھ عرصے بعد ایسا ہوگا کہ میں کیوں نہ پیسے لگانا شروع کر دوں. پھر جو پیسہ میرے پاس آئے گا تو مجھے کچھ عرصے تک یہ شاید میرے دل کے اندر بات رہے کہ یار یہ حرام کا پیسہ ہے, اسے میں کھاؤں نہ. لیکن پھر ایک وقت آئے گا حلال اور حرام کا پہچان ختم ہو جائے گا. ٹھیک. تو جب بھی کوئی سسٹم میں آتا ہے تو جب اس کو سسٹم ایسے ملتا ہے تو پھر وہ سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے. جو میں بات پہلے کر رہا تھا کہ اس کا واحد حل ہے کہ آٹومیشن, کہ جب آپ اپنے ادارے کو ہی اتنا مضبوط کر دیں کہ ہر آنے والا آفیسر ایک ایسے سسٹم کے اوپر بیٹھا ہو کہ اس کی کرپشن والی سائڈ پہ ذہن ہی نہ جائے. نہیں, کیا کریں گے پھر آپ؟ یہ جو نئے ادارے بنانے جا رہے ہیں, جو کمپنیاں رجسٹرڈ کرواتے ہیں, ان کو آپ اپنے جو منسٹری ہے, آپ کا ادارہ جو ہے, اس کے ساتھ الحاق کریں گے, کیا کریں گے؟ ہمارے ڈپارٹمنٹ NOC جیسے جاری ہمارا ہوتا ہے. ڈپارٹمنٹ واحد ڈپارٹمنٹ پنجاب کا تھا جس کا پہلے MOU سائن ہوا PITB کے ساتھ. ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر ہمارا لیڈنگ ڈپارٹمنٹ اس ٹائم جا رہے ہیں. پورے پنجاب میں جتنی کنٹریبیوشن ہے اب ہم آن لائن لے رہے ہیں. جو ڈائریکٹ آ کے وہ بینک میں جمع کرواتے ہیں اور آن لائن وہ جمع کرواتے ہیں. رجسٹریشن آن لائن ہو رہی ہے وداؤٹ فی ہم نے معاف کر دی ہے. کوئی بھی ادارہ ہے, کوئی بھی نیا فیکٹری کھلتی ہے تو وہ ڈائریکٹ ہمارے پاس اب آن لائن اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتی ہے. تو ہم بڑی تیزی سے اس سائٹ پہ جا رہے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو جو مڈل مین ہے, کیونکہ ہمارے انسپیکٹر کا کام تھا کنٹریبیوشن جا کے یہ دیکھنا کہ لیبر اتنی کام کر رہی ہے اور کنٹریبیوشن لینا. جب ان کا وہ سیکٹر ہی ختم کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ ڈائریکٹ پیسہ نہیں. اگر میری سمجھ میں تو یہی ہے کہ یہ اگر پنجاب کے اندر یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ, یہ بہترین کام کر رہا ہے. یہ ایک کماؤ پوت ہے جو آپ کی پنجاب حکومت ہے. جب وہ کما کے بھی دے رہا ہے, بوجھ بھی نہیں ڈال رہا, تو پھر جو ہے آپ ایز اے منسٹر اس کی آپ گورنمنٹ کے ساتھ اس پہ مزید, جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں, کوئی ایسا کیوں نہیں سسٹم بناتے کہ جو فیکٹری, کوئی نیا ادارہ, کوئی ایسا سسٹم جس میں کوئی ملازمین کی جو آپ نے ریشو رکھی ہوگی کہ اتنی ہوگی تو اس کو لے کے آئیں گے, کہ وہ NOC لینا یہاں سے ضروری ہو, اور اس ڈپارٹمنٹ کے لیے تھوڑا سا فائٹ کریں آپ. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. آج بھی اسی کے اوپر ہماری میٹنگز تھی کہ انفارمل سیکٹرز کو کیسے لے کے, انڈسٹریز تو ہے ہی ہیں, ان کے اوپر ہم ابھی یہ جو سیلف اسسمنٹ کے اوپر ہم آ رہے ہیں کہ ہم خود فیکٹری آنر جو ہے وہ ہمیں اپنی ڈیٹا دے دے لیبر کا, ہمیں کنٹریبیوشن اس کی دے دے, ہم اس میں انسپیکٹر جو ہے نہیں بھیجیں گے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کا مطلب ہی یہی ہے کہ انڈسٹریلسٹ کو ہم نے آسان سے آسان کرنا ہے. بدقسمتی کے ساتھ ہمارے جتنے ادارے ہیں ان کے اندر اتنے لوپ ہولز موجود ہیں کہ انڈسٹریلسٹ کے لیے ہر ڈپارٹمنٹ تھریٹ بن چکا ہے. جب تک اداروں کا اعتماد نہیں ہوگا بزنس مین کے اوپر, وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گے. تو جو پیسہ وہ رشوت کی مد میں دیتے ہیں وہ بیسیکلی پیسہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کا حق مر رہا ہوتا ہے اس کے اندر. تو جب ان کا حق نہیں مرے گا تو انڈسٹریلسٹ خوشی سے محکموں کو وہ پیسہ دے گا. میں اس کی چھوٹی مثال دیتا ہوں. بہت سے ایسے انڈسٹریلسٹ ہیں کہ جنہوں نے ٹرسٹ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں, ٹرسٹ ہاسپٹلز بنائے ہوئے ہیں, وہ پیسہ کون سا ہے؟ وہ پیسہ وہی پیسہ ہے جو اعتماد نہیں ہوتا تو وہ اداروں کو نہیں دیتے, وہی پیسہ وہ کسی نہ کسی ٹرسٹ سینٹر بنا کے بنا دیتے ہیں. ایسا ہوتا رہا ہے نا, ہوتا رہا ہے. تو اسی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اسی حل کے اوپر چلے ہیں کہ اس کو ہم نے آٹومیٹ کرنا ہے, کمپیوٹرائز ادارے کو ہم نے کرنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے بہت تیزی سے اس کے اوپر کام. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو وہ جو مل آنر ہے
جو فیکٹری مالک ہے اس کے اعتماد کو بحال کیا جائے. دوسرا جب ورکر کو یہ پتہ ہوگا نا کہ جو میرا پیسہ ہے یہ جو کٹوتی کا ہے وہ کٹوتی ہونا ہی ہونا ہے, وہ اگر گورنمنٹ کے پاس جائے گا تو ہمارے اوپر لگے گا, تو وہ پھر خود بخود جو ہے وہ اپنے میل آنر فیکٹری جو مالکان ہیں ان کو کہیں گے کہ آپ ہماری رجسٹریشن کروائیں وہاں پہ. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بعد پنجاب میں سرکاری ادارہ ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بعد سب سے بڑا ادارہ ہے سوشل سیکورٹی ہیلتھ کا. اگر یہی اویئرنیس اسی طریقے سے چلتی رہی, لوگ زیادہ سے زیادہ رجسٹرڈ ہوتے رہے, ڈومیسٹک ورکر ہمارے پاس رجسٹرڈ ہو گئے, فار ایگزامپل انشاءاللہ ہوں گے, اگر ہم 30-40 لاکھ ڈومیسٹک ورکر کو رجسٹر کر لیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا ادارہ یہ ہوگا. اور ہوگا کیا کہ آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے لوڈ کم ہوگا, سرکاری اسپتالوں سے لوڈ کم ہوگا. جب ان سے لوڈ کم ہوگا ہمارے پاس کنٹریبیوشن بڑھے گی, ہم اداروں کو بنائیں گے, زیادہ سے زیادہ ہاسپٹلس بنیں گے, علاج بھی فری ملے گا, اچھا علاج بھی ملے گا, اور دونوں ڈپارٹمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سوشل سیکورٹی بہت تیزی کے ساتھ ہم لوگوں کو ہیلتھ کیئر دے سکتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں جی اس پہ جیسے صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ لے کے آئے, ایک مقصد لے کے آئے, سیاست میں آنے کا ایک مقصد تھا آپ کا کہ یہ لے کے آئے کہ عوام کی خدمت کرنی ہے, کام کرنا ہے, نوجوان بھی ہیں آپ. اب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس پہ کتنا عمل کرواتے ہیں, گورنمنٹ میں کتنا آپ اس کے لیے بحث کرتے ہیں, بجٹ پاس کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے, یہ بل پاس ہوتا بھی ہے نہیں ہوتا. خوبصورتی کیا ہے اس حکومت کی اور سی ایم صاحب کی کہ یہ واحد حکومت ہے یا واحد سی ایم صاحب ہیں کہ جس کے اندر ہر منسٹر خود مختار ہے, اس کے پاس پاورز ہیں. مجھے ہر چیز کے لیے سی ایم آفس میں نہیں جا, ایسا ہے نا, تبھی تو آپ کو یہ ڈپارٹمنٹ نظر آیا. اچھا, ابھی تو آپ کو یہ ڈپارٹمنٹ نظر آیا, اگر پہلے ڈپارٹمنٹ نظر نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا؟ تو اسی میں اسی کا جواب ہے کہ پہلے ہوتا کیا تھا کہ پہلے والا سی ایم ہر چیز کی پروجیکشن خود کرتا تھا. وہ نہیں دیکھتا تھا کہ یار یہ شاید منسٹر آگے بڑھ جائے یا یہ ڈپارٹمنٹ آگے نکل جائے, 2-4 ڈپارٹمنٹس کو لے کے آگے چلتے تھے. اب اس میں یہ ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا پھل مل رہا ہے. ہمارے اوپر بہت زیادہ اعتماد ہے پرائم منسٹر کا اور سی ایم کا, تمام منسٹرز کے اوپر, اور ہم جو سوچتے ہیں جس کے اوپر کام شروع کرتے ہیں وہ کام چل پڑتا ہے. اگر اس میں کوئی قباحت آئے, کوئی مشکلات آئیں تو ہم کھل کے ڈسکس بھی کرتے ہیں, ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں ہماری. اور میں آپ کو یہ بڑے مان کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ہم بڑے خود مختار ہیں, اور یہی ہماری پروگریس ہونی ہے جو آگے لے کے مان لیتے ہیں جی. یہ تو میرے نئے سب ناظرین جو ہیں دیکھنے والے وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا واقعی آپ جو ہے منسٹر اس حکومت میں خود مختار ہیں یا نہیں ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. نیازی صاحب, بریک سے جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ خود مختار ہیں. یہ تو فیصلہ کر رہے ہیں عوام نے کہ آپ خود مختار ہے یا نہیں, آپ کے فیصلے مانے میں جاتے ہیں یا نہیں مانے. سمجھیں گے جب سوشل سیکیورٹی باقاعدہ طریقے سے ہر علاقے میں پہنچ جائے گی, وہاں پہ ڈسپینسریاں, ہاسپٹلز جس طرح کہہ رہے ہیں عام ہو جائیں گے, تو میرا خیال ہے کہ جتنا یہ ادارہ خود پیسے کماتا ہے تو یہ عام آدمی تک اس کی جو ہے علاج معالجے کی ہوگی. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی شادیوں کے لیے بھی, جہیز کے لیے بھی کچھ آپ رکھ رہے ہیں, ایسا کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ لوگ پیچھے ہٹیں گے اگر اعتماد ہو جاتا ہے لوگوں کو آپ کے اوپر. تو خیر یہ ایک ایشو چل رہا تھا. اب کرونا جو ہے وبا جس طرح چل رہی ہے, اس کے اوپر جو آپ کے 17 ہاسپٹل ہیں, ڈسپینسریاں ہیں, آپ نے MOU بھی سائن کیا, آپ وزٹ بھی کر رہے ہیں, تو وہاں پہ کیا کیا سہولیات ہیں؟ ایسے مریض جو ہے اگر آپ نے پنجاب گورنمنٹ کو یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ ہمارے یہ ہاسپٹل یوز کر لیں, ہماری ڈسپینسریاں استعمال کر لیں, تو کیا ہے آپ کے پاس اس کے لیے؟ دیکھیں اس کے لیے ہم نے جو کچھ چیزیں ریکوائرڈ تھیں, باقی تو ہمارے پاس الحمدللہ ساری چیزیں موجود ہیں, زیادہ ضرورت نہیں تھی. لیکن جو ہمیں کچھ اسپیسیفک میڈیسنس کی ضرورت تھی, پروٹیکٹیو گیئرس کے حوالے سے ضرورت تھیں, جو آپ کے یونیفارمز ہیں, کچھ ایسے ماسک ہیں, جو ہمیں ریکوائرمنٹ تھیں تو وہ ہمیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے مانگی اور وہ MOU کا حصہ ہیں. تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے مانگی ہے, وہ تو پہلے ڈاکٹر نرسیں رو رہی ہیں کہ ہمیں مل نہیں رہا, تو آپ کو کہاں سے دیں گے؟ نہیں, اس میں کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ آنا شروع ہو چکی ہیں. اچھا, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ مٹیریل ٹھیک ہے, مٹیریل ٹھیک ہے. لاہور کے اندر ہمارے پاس ابھی تک ایسا کیس نہیں آیا. جب اوور فلو ہو جائے گا تب ہمارے پاس کیسی بدقسمتی ہے کہ ایک کٹ جو ہے وہ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے, اور پاکستان کے اندر اس سے بہتر کٹیں بن سکتی ہیں. تو یہ جس طرح اس گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم یہاں پہ انڈسٹری لگائیں گے, بنائیں گے, جس طرح ابھی انہوں نے وینٹیلیٹر والا کیا, تو یہ بھی سسٹم شروع کر لیں یہاں پہ. دیکھیں وہ ہر ضرورت ایجاد کی ماں ہے, تو ضرورت آگے ایجاد شروع ہوگی, تو یہ بہت تیزی سے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہو بھی جائے گا.
تو باقی ہمارے گجرانوالہ گجرات ہمارے ہاسپٹلس جو ہیں وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یوز کر رہے ہیں 60%. گجرات میں بہت زیادہ کیسز ہیں, اس کے اندر ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے. سب سے بڑا ہاسپٹل تو آپ کا لاہور کے اندر ہے؟ لاہور کے اندر ہے. اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو 1000 بیڈ کا جو آپ کے پاکستان کا سب سے بڑا جو کرنٹائن سینٹر جو بنا ہے لیبر ملتان کے اندر, لیبر کالونی کا, تو وہ 1000 اپارٹمنٹس کا تقریباً 3000 سے 6000 بیڈ کی کیپیسٹی کا, تو وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ہے. اچھا, وہ ملتان والا آپ کے ڈپارٹمنٹ کا ہے؟ ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ کا ہے. تو وہ اس کے اوپر قراندازی ہو گئی تھی, اب صرف ان کو ہینڈ اوور کرنا تھا, تو بیچ میں تھوڑا ڈیلے چل رہا تھا کہ 1 مئی کو ہم بہت بڑا وہاں پر ایک جلسہ کریں گے. اور مطلب یہ ہے کہ سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کا اس وبا کے اندر بھی جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ بڑا سسٹم چل رہا ہے, ان کا بڑا اچھا وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ. تو باقی اس حوالے سے ہاسپٹلس میں جو چیزیں ریکوائرڈ تھی وہ ہیں, تیاری ہماری مکمل ہے. بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ کیسز نہ بڑھیں اور یہ وبا جو ہے جلد سے جلد جو ہے یہ ختم ہو, لوگ روزگار پہ جائیں, نارمل زندگی کا آغاز ہو. اب تو چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے, وہ سارے ہی اس ٹائم پہ انتہائی ڈپریشن کے شکار. اب آپ کی ذاتی زندگی جو سب سے پہلے مجھے ڈسکس کرنی چاہیے تھی, لیکن آپ کو پتہ نا کہ جس طرح یہ ایک وبا یہ ہر شخص جو ہے ڈپریشن میں بھی ڈپریشن میں ہوں گا ڈیفینیٹلی. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے کہ یہ کرونا جو ہے یہ کس طرف جا رہا ہے, اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر گورنمنٹ کر رہی ہے. لوگ کچھ خوشخبری کچھ اچھی خبر سننے کے لیے تیار ہے, اس وجہ سے میں نے وہاں سے سٹارٹ نہیں کیا. تو اب آپ تھوڑا سا اپنی زندگی پہ آ جائیں کہ آپ نے سرگودا سے الیکشن, یہ پہلا الیکشن تھا یا اس سے پہلے بھی آپ نے؟ نہیں, اس سے پہلے الیکشن لڑا تھا 2013 کا. 2012 کے اندر میں پالیٹکس میں آیا. 2012 مطلب یہ 8 سال ہی ہیں آپ کی لائف. کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی فادرز فور فادرز, کوئی کزن. تو زمیندار ہیں, بزنس مین ہیں؟ بزنس مین. ٹھیک. تو کوئی نہیں ہے, نہ کسی کو شوق تھا نہ کسی کا ذہن کیا اس سائڈ کے اوپر. تو بس ایک حادثاتی طور کے اوپر جو ہے ایک ذمہ داری مل گئی. نہیں, کیسے سوچا آپ نے کہ سیاست میں آ جائیں؟ کیوں ایک بزنس مین وہ اچھا خاصا بزنس کر رہا ہے, پھر کیسے یہ سوچ لیا؟ کیا نام چاہیے تھا, شہرت چاہیے تھی, یا آپ نے بھی وہ پچھلے سیاستدانوں کی طرح سوچا بزنس کو ٹرپل کر لیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہوتا ہے کسی نہ کسی سے, اور شاید اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لینا تھا. نہ میں سرگودا میں کاروبار کر رہا تھا, میں کاروبار KPK میں کر رہا تھا. میں 2002 سے ہی سرگودا تقریباً چھوڑ چکا تھا. بیسڈ سرگودا ہے لیکن بزنس مائننگ کے حوالے سے. تو پھر یہ 2012 میں ایک ذمہ داری ہے. ضرور بہت پرانا تعلق ضرور PTI سے تھا, لیکن میرا نہیں تھا, والد صاحب کا تھا ایک, اور ایز اے پولیٹیکل نہیں تھا, ایک پرسنلی ایک ریلیشن تھا. تو پرائم منسٹر کا جو ویژن اور ان کا جو مشن تھا وہ میں نے بہت قریب سے دیکھا, محسوس کیا اس چیز کو, کہ جس شخص نے اپنی اولاد کا وہ ٹائم کہ جب سینے کے ساتھ جو ہر چاہے والد ہے چاہے والدہ ہے بچوں کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھتی ہے, اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنے بچوں کو سینے سے جدا کر کے پورے پاکستان کے بچوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور ان کی سیاسی پرورش شروع کر دی. تو شاید میں بھی کسی کونے میں اس کا حصہ بنتا رہا. تو 2012 کے اندر مجھے کوئی ذمہ داری ملی PTI کی طرف سے. تو آغاز ہی آپ کا PTI سے ہی ہوا کہ ایک ذمہ داری ملی. وہ ذمہ داری ہی خان صاحب, عمران خان صاحب کی شخصیت سے متاثر ہو کے آئے, یا ان کا ایجنڈا جو تھا؟ ان کا ایجنڈا, ان کی شخصیت, اور انہی کے آفس سے ذمہ داری آئی. وہی ذمہ داری ہی میری سیاست کے آنے کا وہ ایک حصہ بنی. وہ ذمہ داری یہی تھی کہ لوگوں میں تھوڑی اویئرنیس دینا, اویئرنیس کا سے کیمپین کرنا. سیاست میں آئے تو آپ نے سوچا تھا کہ منسٹر بنیں گے, چیف منسٹر؟ سیاست میں آیا تھا تو یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں الیکشن لڑوں گا. اچھا, یہ بھی جب پہلا الیکشن لڑا تو مجھے UC کا اس کی پروننسیشن اسٹینڈس فار کیا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یونین کونسل کہلاتا ہے. 2013 کے الیکشن مطلب سیاست سے بالکل نہیں تھا. 13 کے الیکشن لڑ کے پھر میں بھاگ گیا بزنس میں. پھر 14 کا جب دھرنا سٹارٹ ہوا تو اس دھرنے نے پوری زندگی بدل دی, کہ وہ جو کاوش تھی اور وہ ایک نہ رکنے والا ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو ایک مشن تھا, اور اس ڈگر کے اوپر چل پڑے. چلتے چلتے 18 کا الیکشن آ گیا. 18 کا الیکشن کنٹیسٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل سیٹ اپ بھی نہیں سرگودا کے اندر. اب انصر مجید خان نیازی صاحب جو ہیں وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں آخری ٹائم جو ہے شارٹ رہ گیا ہے, آخری جو ہے چند الفاظ میں یہ بتا دیں
کہ آپ جو ہے انصر مجید خان نیازی صاحب ایز اے لیبر منسٹر اینڈ ہیومن ریسورس جو ہے یہ کیا کام کریں گے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے؟ ایک ایجنڈا، اپنے ڈپارٹمنٹ کو آٹومیٹ کروں گا. اگر یہ میں کر گیا تو میری یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی. ایک ایجنڈا کہ اپنے پورے محکمے کو آئی ٹی بیس کر دوں، آٹومیشن کے اوپر لے آؤں. بس یہ میرا ایک ایجنڈا ہے. یہ ایک ایجنڈا ہو گیا. دوسرا سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کے جو آپ کے ملازمین ہیں دیکھیں ان کی وہ تو سب جو یہ آپ نے جو بات کی ہے اب یہ بہت بڑی بات ہے. جب میں منسٹر بنا اور ایک چیز کے اوپر کام کر رہا ہوں، وقت آئے گا تو انشاءاللہ میں دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ میرا صرف اور صرف ایجنڈا ایک ہی تھا. یہ جو آئی ٹی کا ہے تو یہ تو ایک ہے ہی ہے، ایک ایجنڈا کہ لیبر کو اس کی اصل پہچان دلانا. جس دن لیبر کو اس اصل پہچان مل گئی وہ اپنے آپ کو معاشرے کے اندر اپنے آپ کو وہ طبقہ سمجھے گا کہ شاید جو وی آئی پی بھی نہ سمجھے، کہ جو فخر محسوس کرے گا کہ میں لیبر ہوں، تو اس کو اس مقام اللہ کرے ایسا انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ تمام اس کی جو بنیاد ہے وہ ہماری ہے آٹومیشن. تو اسی کے اوپر ایک ایجنڈے کے اوپر اب کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوں. تو آپ کے میں پھر اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہتے ہیں آپ کے جو پی آر او ہیں سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر مندیشہ صاحب، آپ مطمئن ہیں ان کی کارکردگی سے؟ بالکل مطمئن ہیں اور بڑی اچھے طریقے سے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اب پہلے یہ اتنا میڈیا کے اوپر نہیں آتا تھا، اب تو بہت تیزی سے اوپر آ رہا ہے. تو بڑی اچھی کوآرڈینیشن چل رہی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ہماری جتنی ٹیم ہے پورا کا پورا جو ڈپارٹمنٹ، ہماری سیکرٹری صاحبہ ہیں، کمشنر صاحب ہیں، سیکرٹری بورڈ ہیں، ڈی جی لیبر ہیں، ایز اے ٹیم کام ہم کر رہے ہیں اور ایز اے ٹیم ہی کام ہوتا ہے. تو کبھی کسی چیز کے اوپر نہ کوئی غلط بات کہتا ہوں نہ غلط بات سنتا ہوں. بالکل صحیح. اور ایک واحد منسٹر ہوں پنجاب کا کہ جس کا ابھی تک سیکرٹری چینج نہیں ہوا. نہیں تو 3 منیمم اور 9-10 کی ریشو ہے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ پھر کامیابی ہے. نہیں، آپ کے کمشنر صاحب بھی جو ہے نا تنویر اقبال تبسم صاحب، وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں ان سے مل کے گیا ہوں. وہ بھی دن رات محنت کرتے ہیں. وہ تو بعض اوقات دیکھا وہ یہیں پہ بستر لگا لیتے ہیں اندر ہی، آفس کے اندر ہی. ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام ہوتا ہے، محنت کے ساتھ ہونا ہے جو جتنی محنت کرے گا. اور یہ تو ڈپارٹمنٹ ہی ایسا ہے کہ جس کا اجر ہی اجر ہے، جس کا ہر کام ہر منٹ جو ہے اس کا آپ کو ریوارڈ میں سوال. یہ 2 بندے اللہ پاک نے آپ کو جو ہے نا کسی نعمت سے کم نہیں ہے، یہ انعام دیا اللہ پاک نے آپ کی ٹیم میں. یہ 2 بندے ہیں. میں اور بھی ہوں گے، میں دوسروں کو نہیں کہہ رہا کہ وہ کام نہیں کر رہے. میں جن کو جانتا ہوں وہ کام کر رہے ہیں. اور بھی بہت سارے لوگ، ظاہر ہے ٹیم ورک سے ہوتا ہے نا، ایک بندہ تو نہیں کر سکتا. مزید لوگ بھی ہوں گے، میں جانتا نہیں ان کو، لیکن یہ 2 بندوں کو جانتا ہوں کہ یہ دن رات آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے کمشنر صاحب اور مندیشہ صاحب دونوں کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ تو ہو گیا آپ کا لیبر ڈپارٹمنٹ اور سوشل سیکورٹی کے لیے پیغام آپ نے دیا کہ یہ آپ کریں گے انشاءاللہ. اب آپ کا حلقہ جو ہے اس کی عوام جو ہے ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ بھی کوئی امید رکھیں کہ نیازی صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہوں گے، یا یہ بھی ایک سیاسی نعرے ہوں گے؟ میں اپنا ٹکٹ جو ہے اگلا الیکشن اپنے وعدوں کی بیس کے اوپر لڑوں گا، نعروں کی بیس کے اوپر نہیں لڑوں گا. معذرت چاہتا ہوں اپنی عوام سے کہ ان کے ساتھ رابطہ کم ہے اور انٹریکشن کم ہے ذمہ داریوں کی وجہ سے. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد دور ہوں گے. اگر آپ ان کے وعدے 100% تو نہیں پورے کر سکیں گے، وہ کوئی بھی نہیں کر پاتا، اگر 50% بھی آپ وعدے پورے کر جاتے ہیں تو آپ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ، ورنہ آپ الیکشن نہیں لڑیں گے ہلکے. مجھے عوام نے قبول نہیں کرنا، مجھے عوام نے قبول کرنا میرے وعدوں کے اوپر. میری برادری نہیں ہے، میری برادری میرے وعدے ہی ہیں. میری برادری میری وہی عوام جنہوں نے ووٹ دیا ہے، ایک امید کے اوپر دیا ہے. ان کو کوئی میرے سے لالچ نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے. میں نے پیسوں سے ووٹ نہیں خریدا. تو ان کو ایک یہ اتنا اعتماد تھا کہ ایماندار ہوگا، ہمارے لیے کام کرے گا. یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ گلی جو ہے پی ٹی آئی کی ہے، نون لیگ کی ہے، جماعت اسلامی کی ہے، کس کی ہے، کہ نہیں اس گلی کا مسئلہ ہے تو یہ وہی حل کرے گا. تو ایسے ہی لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے جن کو کوئی لالچ ہی نہیں تھی، جن کو صرف ایک ہی لالچ تھی کہ سوشلی جو ہے وہ کام ہونے چاہیے، سرگودا شہر جو ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے. مجھے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی تقریر سے ذاتی طور پہ خوشی ہوئی، اندر سے ایک لہر اٹھی کہ پاکستان کے اندر ہوتا یہ رہا کہ بدقسمتی سے کہ جب کہ کوئی پوری دنیا میں تہوار آتے ہیں تو وہاں پہ سبسڈی دی جاتی ہے، وہاں پہ ریٹس کم کیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے رمضان المبارک آتا ہے تو ذخیرہ اندوز جو ہے ریٹس جو ہیں وہ ڈبل کر دیتے ہیں، ہر چیز کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں. عیدیں آتی ہیں وہاں پہ ریٹ بڑھ جاتے ہیں. تو ان کا یہ اعلان
کہ ذخیرہ اندوزوں کو اتنی سزا دی جائے گی, اتنے جرمانے ہوں گے. اگر یہ واقعی بل پاس ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے ہم بھی سرخرو ہو جائیں گے کہ جیسے ہمارے رمضان المبارک آنے والا ہے, اس کے علاوہ عیدیں آتی ہیں, اس میں ریٹس کم ہوں گے؟ بالکل جی, بڑا یہ ایک لعنت نہیں ہے ذخیرہ اندوزی ہمارے معاشرے میں؟ دیکھیں یہ تو وہی بات ہے, ایز اے قوم معذرت کے ساتھ میں خود اس میں شامل ہوں, تو ایز اے قوم ہم جو ہیں وہ شاید بہت پیچھے چلے گئے ہیں انسانیت سے. مطلب اسلام تو انسانیت کے بعد آتا ہے, مطلب ہم انسانیت سے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں. تو اب دنیا کے ممالک میں دیکھیں جہاں پر اسلام نہیں ہے اور جہاں پر وہ مسلمان نہیں ہیں, لیکن ان کا طریقہ کار, ان کے کام, ان کی ایمانداری وہ ہم سے کہیں آگے ہے. تو یہ تو ہمیں ایسے بحث قوم ہمیں سوچنا چاہیے, لیکن پرائم منسٹر یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے تھی, وہ کر رہے ہیں آگے, وہ کر رہے ہیں. مطلب یہ اب ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں, تو ہمیں ہر چیز پتہ ہوتے ہوئے بھی تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ اب ایشوز جو ہیں یہ ریزالو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, یہ ایک وبا جو ہے کرونا, آخری میرا پیغام ان کے لیے کہ عوام اس میں ٹھیک ہے ڈپریشن میں آپ نے کہا کہ نہ رہے, اس کے لیے احتیاطی تدابیر کی بات تو ہوئی, تو عوام جو ہے احتیاطی تدابیر اور جو آپ نے اس کا لاک ڈاؤن ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے عوام کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ عوام کے لیے صرف اور صرف یہی پیغام ہے کہ حکومت کی جو احتیاطی تدابیر ہیں اور وہ ہر کسی کو پتہ ہے اس کے اوپر صرف عمل کریں. باہر جائیں, ضرور جائیں, نوجوان جائیں, ایجڈ لوگوں کو زیادہ گھروں پہ رکھیں, وہ کام جو والدین کر رہے تھے وہ ان کے بیٹے کریں. تو جو تعلیم وہ حاصل کر رہے تھے اسکولوں میں جا کے وہ اب آن لائن آ چکی ہیں, تو ایک ہی حل ہے کہ جتنی احتیاط کر لیں. باہر جانے سے کوئی نہیں روک رہا, باہر جائیں. ہاں گھٹن ہو جاتی ہے, گھر پہ نہیں ہر ٹائم رہا جا سکتا, آپ کسی ٹائم ایک چکر لگا کے باہر سے واپس گھر پہ آ جائیں. آپ چوکوں میں مت بیٹھیں, آپ ایز پبلک پلیسز کے اوپر نہ بیٹھیں جہاں پر رش ہو, آپ ایسی جگہوں پہ ہو کے آ جائیں جہاں پر کوئی نہ ہو, باہر کی آپ ہوا لے کے آ جائیں. صرف اور صرف احتیاط ہے اور اس کا علاوہ اور کوئی اس کا علاج نہیں. بہت شکریہ انصر مجید خان نیازی صاحب, لیبر منسٹر اینڈ ہیومن ریسورس, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور بڑی کھلی باتیں کی اور سچی باتیں کی. یہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے بہت سچی باتیں کی اپنے حلقے کے لیے بھی, اپنی ذات کے لیے بھی. اور یہاں پہ فیصلہ تو آپ کے یہ جو گفتگو ہے اس کے حوالے سے میرے ناظرین نے کرنا ہے کہ آپ ٹھیک باتیں کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں, یہ فیصلہ وہ کریں گے. لیکن میری گزارش ہے جو ہے میرے ناظرین دیکھنے والے عوام سے گزارش یہ ہے کہ ابھی منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آپ کے پرائم منسٹر صاحب بھی, چیف منسٹر صاحب بھی سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وبا آئی ہے یہ پاکستان میں نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے. اس وبا سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے معافی مانگیں, استغفار کریں اور احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کریں. آپ دیکھیں اس میں تو کوئی یار دوسری رائے نہیں ہے. اگر آپ کی حکومت آپ کو احتیاطی تدابیر کے لیے کہہ رہی ہے, اگر لاک ڈاؤن کر رہی ہے, تو آپ سے زیادہ حکومت جو ہے اس کو نقصان ہے. معاشی طور پہ یقین کیجئے, یہ اب ان کے اندر کی وہ باتیں جانتی ہے حکومت کہ ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ آپ کی پوری دنیا میں دیکھیں, ہم ترقی پذیر پہلے ہی ترقی پذیر ہیں, ہم ترقی یافتہ نہیں ہیں, تو ہم بہت پیچھے جو ہے جا رہے ہیں. یہاں پہ مخیر حضرات کا یہ فرض ہے کہ اللہ پاک نے ان کو موقع دیا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ مل کے آپ جو غربا ہیں ان کے لیے آپ کی جو جمع کی ہوئی دولت ہے اس کو جتنا جو ہے اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہوئی ہے, وہ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی ہی آپ کم از کم خرچ کر دیں تو آپ کا مال بھی پاک ہو جائے گا, حلال ہو جائے گا اپنے اوپر. اور جو غریب ہیں وہ دیکھیں آپ کیسے اللہ کے نبی کے دور میں کیا ہوتا رہا, ایسے ہی ہوتا رہا نا کہ وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے, دوسرے انسان جو تھے ان کے لیے دیکھیں یہاں پہ اقلیتیں بھی ہیں, وہ بھی ہمارا حصہ ہیں, پاکستان کا حصہ, ان کے اوپر بھی اتنا ہی جتنا مسلمانوں کے لیے ان کے اوپر بھی اتنا ہی حق ہے آپ کے, ان کو بھی دیں. اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں, احتیاط کریں اور حکومت کے ساتھ کندھے سے کندھا کھلا کے, یہ جماعت کا وقت نہیں ہے, یہ نہیں ہے پارٹی کا وقت نہیں ہے, یہ ایک منظم جو ہے قوم ہونے کا وقت ہے. یہاں پہ ایک پاکستانی ہونے کا وقت ہے, یہاں پہ ایک پاکستانی بن جائے, منظم قوم بن جائے. یہاں پہ مت فرقوں میں, مت وہ پارٹیوں میں تقسیم ہو, یہاں پہ صرف ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے, ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم انسان ہیں, ہم نے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام شکایت سے اپنے میزبان اعجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.